Assalamu alaikum. Welcome to lecture 3 of Applied Marketing Strategies, course code MGT 681. हमने पिछले दो लेक्चर्स में मार्केटिंग के बारे में जानने की कोशिश की एंड वी विल टेक आवर नॉलेज टू अ नेक्स्ट लेवल. हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. लेक्चर 2 में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी. जस्ट टू रिमाइंड यू, हम इस वक्त अपनी ब्रीफ आउटलाइन का सेक्शन 1 कर रहे हैं, पार्ट 1 कर रहे हैं, दैट इज रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जहां पे हम आपके वो पुराने तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आज हम कोशिश करेंगे कि लास्ट लेक्चर में जो कुछ हमसे रह गया था हम उसको कंप्लीट करें. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में बातचीत की थी, उसको समझने की कोशिश की थी. सबसे पहले कि मार्केटिंग क्या है. हमने बहुत सारी डेफिनेशंस को देखा था, जिसमें कुछ सोसाइटल डेफिनेशंस थी, कुछ मैनेजरियल डेफिनेशन थी, कुछ में इकोनॉमिक ओवरटोन्स थी, कुछ में साइकोलॉजिकल ओवरटोन्स थी. तो हम लोगों ने मुख्तलिफ मार्केटिंग की डेफिनेशंस को देखा. इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि मार्केटिंग का स्कोप क्या है, किस चीज़ को हम मार्केटिंग कह सकते हैं और क्या चीज़ मार्केटिंग नहीं है. हम लोगों ने इस चीज़ को इन डेप्थ इसको एनालाइज किया. फिर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, जैसे डिमांड मैनेजमेंट क्या है, डिमांड मैनेजमेंट कैसे की जाती है. आज हम लेक्चर 2 में जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं वो है कि मार्केटिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. मार्केटिंग का कुछ जार्गन ऐसा है जैसे नीड, वांट्स एंड डिमांड्स, ऑफरिंग क्या होती है, ब्रांड किस चीज़ का नाम है. हम इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं. फिर हमने ये भी देखना है कि मार्केटिंग ओवरऑल चेंज कैसे हो रही है. एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग. क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकें. तो आज हम इन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो तीन चीज़ें हैं: मार्केट स्पेस, मार्केट प्लेस और मेटा मार्केट्स. ये एक स्पेसिफिक जार्गन है जो मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है, और इसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से है क्योंकि अगर आप इन जार्गन से अवेयर नहीं है, इनका आपको पता नहीं है, तो यू वुड नॉट नो कि आपके साथ क्या बात की जा रही है और किस बारे में बात हो रही है. तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज मार्केट स्पेस. मार्केट स्पेस वो जगह है जहां पे आप मार्केटिंग करते हैं लेकिन इट डजंट हैव इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जांपल, जब आप ईबे पे कोई चीज़ बेचते हैं, जब आप आईपॉड पे अपना म्यूजिक बेचते हैं, फॉर एग्जांपल आईट्यून्स के थ्रू आप आईपॉड पे अपना म्यूजिक बेचते हैं, दिस इज अगेन इन साइबर स्पेस. तो जब आप साइबर स्पेस में मार्केटिंग कर रहे हैं, जो मार्केट आपकी साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करती है, इसको हम मार्केट स्पेस कहते हैं. देन देयर आर फिजिकल मार्केट्स. फिजिकल मार्केट्स जहां पे आप जाते हैं एंड यू बाय एंड सेल, इनको मार्केट प्लेस कहा जाता है. सो मार्केट स्पेस और मार्केट प्लेस में सिर्फ दो चीजों का, एक ही चीज का डिफरेंस है, एंड दैट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस, द टेंजिबिलिटी. अगर हम इसको इंटेंजिबल कर दें तो इट बिकम्स मार्केट स्पेस. लाइक आई सेड, साइबर स्पेस में जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जितना आपका ई कॉमर्स है, दैट इज इन द मार्केट स्पेस. लेकिन एट द सेम टाइम जो भी काम आपकी फिजिकल मार्केट में हो रहा है, जैसे आपके इर्द गिर्द जो भी दुकान है, छोटी मोटी ग्रोसरीज की दुकान है, दैट इज इन मार्केट प्लेस. रिसेंटली एक और नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है जिसे हम कहते हैं मेटा मार्केट्स. मेटा मार्केट्स, it's a very new concept, and this concept has taken the idea of marketing to the next level. इसने मार्केटिंग और मार्केट के आइडिया को एक नई जिला बख्शी है. आप इस तरह कह सकते हैं कि मेटा मार्केट्स इज नॉट अ सिंगल मार्केट.
ہم پہلے اپنے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ مارکیٹرز مارکیٹ کو اکنامک مارکیٹ سے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. ہم مارکیٹ کو جغرافیکلی، ڈیموگرافکلی، ایتھنک بیسس پہ، ریلیجس بیسس پہ ڈیفائن کرتے ہیں. ہم مارکیٹ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ایک پرٹیکولر گروپ کسی پرٹیکولر چیز کو خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ایک فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو اسمارٹ فون خریدنا چاہتے ہیں اور اس کو خریدنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، یعنی دے ہیو دا بائنگ پاور ایز ویل، تو اس مارکیٹ کو ہم اسمارٹ فون کی مارکیٹ کہیں گے. میٹا مارکیٹ کا کانسیپٹ ٹیکس اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول. میٹا مارکیٹ کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ مارکیٹس علیحدہ علیحدہ نہیں آپریٹ کرتی. مارکیٹس ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں اینڈ کنزیومر ڈونٹ سی اسمارٹ فون مارکیٹ ایز اے سنگل مارکیٹ، بلکہ وہ ایک کنٹینیوٹی میں ہر مارکیٹ کو دیکھتا ہے، ایک کنٹینیوم پہ ایک مارکیٹ کو دیکھتا ہے اینڈ ہی آئیڈینٹیفائز اٹ فرام اے سنگل سورس. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جو ہماری کار مینوفیکچرنگ ہے اور کار انشورنس ہے، اس کے بعد کار ڈیلرشپ ہے، دین ریپیئر اینڈ پینٹ شاپس، اس کے بعد آپ کا لوکل میکینک ہے. دیز آر ٹوٹلی 4-5 ڈفرنٹ مارکیٹس. کار مینوفیکچرنگ الگ مارکیٹ ہے، کار ڈیلرشپ کی الگ مارکیٹ ہے، کار انشورنس از ٹوٹلی ڈفرنٹ. اس کے بعد آفٹر سیل سروسز جیسے کار ریپیئرنگ ہے، اگر آپ کا ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو آپ کی گاڑی کو ڈینٹنگ اینڈ پینٹنگ، وہ ایک الگ مارکیٹ ہے. بٹ کنزیومر ڈونٹ سی اٹ ایز 4 or 5 different markets. They see it as a single market, that is the car market. جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ اس کی انشورنس بھی کروانا چاہتے ہیں. تو these are interlinked markets. اور جب یہ انٹرلنکڈ ہوتی ہیں تو ان کا امپیکٹ ایک دوسرے پہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم یہ سمجھتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کار کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی، فار سمپلسٹی ریزنس ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف ایک مینوفیکچر ہے. لیٹس جسٹ سے پاکستان میں ٹویوٹا موٹرز پروڈکشن کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک ہی انشورنس کمپنی ہے، دیٹ از آدم جی. اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک ہی ہمارے پاس ڈیلر ہے جو اسلام آباد یا لاہور میں کہیں واقع ہے. اب اگر کار مینوفیکچرنگ کسی وجہ سے کار مینوفیکچرنگ کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، یعنی کہ کار جو نیو کار کی پرچیزنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے، اٹ کین بی بیکاز آف مینی ریزنس. آپ کی پروڈکشن میں کوئی ہچ آ سکتی ہے، اس وجہ سے آپ زیادہ سیل نہیں کر پا رہے، آپ کی ڈیمانڈ کم ہو سکتی ہے، ریزن بینگ لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے، آپ کی ڈیمانڈ کم ہونے کے دیر آر مینی ریزنس. لیکن ہم ایزیوم کریں کہ مارکیٹ میں جو ٹرانزیکشن ہے کار کی وہ کم ہو رہی ہے. جب کار کی ٹرانزیکشن کم ہوگی تو نیو کار کی انشورنس کم ہوگی. جب نیو کار کی انشورنس کم ہوگی تو اس کی الائڈ انڈسٹریز بھی افیکٹ ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جب نیو کار پرچیزنگ کم ہوگی تو ظاہری بات ہے ڈیلرشپ کو بھی نقصان پہنچے گا. تو میٹا مارکیٹس آپ کے سے ریلیٹڈ تمام الائڈ انڈسٹریز کو، تمام جڑی ہوئی انڈسٹریز کو ایک مارکیٹ کنسیڈر کرتی ہے. تو یہ کون سا میٹا مارکیٹس کا، تو ہم لوگوں نے اس وقت 3 کانسیپٹ ڈسکس کیے، دیٹ از مارکیٹ اسپیس، مارکیٹ پلیس اینڈ میٹا مارکیٹس. دس از کائنڈ آف جارگن جس کی میں بات کر رہا تھا. جب آپ کسی بھی مارکیٹنگ انوائرمنٹ میں ہوں گے، سم ڈے یو ول بی ان مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آف some organization, even though if you're not in marketing department of some organization, finance میں HR میں ہے, these are business terminologies جو they keep on talking about. Next up is some core concepts. ہم کچھ core concepts سے کچھ core jargons ہیں جس کا ڈیلی لائف میں کچھ اور مطلب ہوتا ہے، اور ہم
مارکیٹنگ میں اس کا کچھ اور مطلب سمجھتے ہیں. تو اس میں ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں واٹ از نیڈ, وانٹ اینڈ ڈیمانڈ. ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہوتی ہے, پوزیشننگ کیا ہے, سیگمنٹیشن کیا ہے, آفرنگ اور برانڈ میں کیا فرق ہے, ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن کسے کہتے ہیں, مارکیٹ چینلز کون سے ہوتے ہیں, کمیونیکیشن کس طرح سے کیا جاتا ہے, سپلائی چین مینجمنٹ کیا ہے یا سپلائی چین کیا ہوتی ہے, کمپٹیشن کسے کہتے ہیں, مارکیٹ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے اور مارکیٹ پلاننگ کس چیز کا نام ہے. تو ہم ان سب کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. اب ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری نیڈ, وانٹس اینڈ ڈیمانڈس کیا ہیں. سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں نیڈ کیا ہے. نیڈ ہماری فنڈامنٹل اینیملسٹک ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیشہ سے فرام ایولیوشن ہم لوگوں کے اندر ہیں اور یہ ہمیشہ سے رہی ہیں, رہی تھیں اور رہیں گی. نیڈ فار ایگزامپل نیڈ فار کلوتھنگ, نیڈ فار شیلٹر, نیڈ فار ریلیشن شپس, یہ تمام نیڈس ہماری ہمیشہ سے رہی ہیں اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ چینج نہیں ہوتی. یہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں ہیومن بینگس کی, تو نیڈ ہم کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. دین دیر از وانٹ. وانٹ از آلویز شیپڈ بائی دا کلچر. ہر کلچر کی وانٹس ڈفرنٹ ہوتی ہیں. It is not only shaped by culture, it is also shaped by society. It can be shaped by your peers. آپ کی فیملی انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. ریلیجن کی وجہ سے بھی آپ کی وانٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. تو نیڈ از سم تھنگ وچ از فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ اینڈ وانٹ از سم تھنگ وچ از شیپڈ بائی یور کلچر. اس کی ایگزامپل اس طرح لی جا سکتی ہے کہ ہر بندے کی نیڈ کلوتھنگ کی ہے. کپڑا پہننا ہر انسان کی نیڈ ہے, کم یا زیادہ دیٹ از یور وانٹ. کس طرح کا کپڑا پہننا ہے. فار ایگزامپل the want for clothing it will change from western to eastern culture. انڈیا میں کلوتھنگ کی نیڈ تو ہے لیکن وانٹ ساڑی کی ہے. اسی طرح پاکستان میں کلوتھنگ کی نیڈ تو ہے لیکن وانٹ شلوار قمیض کی ہے. یورپ میں وانٹ ڈفرینٹ ہو جائے گی, جیسے کلوتھنگ کی نیڈ تو ہے لیکن وانٹ ڈریسز کی ہے. اسی طرح بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں, جیسے آپ فوڈ کی نیڈ ہے, سب کو بھوک لگتی ہے, سب کو کھانا کھانا ہے, لیکن اکراس دا کلچرس, اکراس دا ریلیجنس, اکراس جیوگرافی یہ وانٹس میں چینج ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ اپنی اسٹیپل فوڈ روٹی ہے, یورپ میں فرق ہے, فرانس میں فرق ہے, یو ایس اے میں فرق ہے, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ ہماری وانٹس لیٹسٹ ریسرچ کہتی ہے کنورج ہو رہی ہیں. یعنی کہ ہم لوگوں کی کلچرز اس ہائپر انٹریکٹیوٹی کی وجہ سے آپس میں مکس ہو رہے ہیں. ناؤ یو کین سی پیپل ویئرنگ جینس ان پاکستان, whereas 200 years back jeans was not the concept, pants was not the concept in United India. So with the passage of time کلچرز مکس ہوتے ہیں, کلچر ایوالو کرتے ہیں. ان کلچرز کے ایوولوشن کی وجہ سے آپ کی وانٹس بھی چینج ہوتی ہیں, ایوالو ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک تیسرا کانسیپٹ ہے ڈیمانڈ کا. ڈیمانڈ از وانٹ بیکڈ بائی پاور. میری وانٹ ہے کہ میں ڈائمنڈ کی رنگ لوں, ویری ہیوی ڈائمنڈ, بڑا سا ڈائمنڈ ہو میری رنگ پہ, بٹ if I cannot afford that, it is only a want, it will never be a demand. Demand اس وقت ہوگی جس وقت I have the ability to purchase that diamond. تو اسی طرح نیڈ کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ قسمیں جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں میں آج. There are 5 types of needs: stated needs, real needs, unstated need, delight and secret. اب فار ایگزامپل آئی ول گیو یو این ایگزامپل اس کو سمجھنے کے لیے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف اے کار.
Stated need could be मुझे एक inexpensive car चाहिए. This is stated need. मैंने आपको बता दिया कि मुझे किस किस्म की कार चाहिए. कार होनी चाहिए inexpensive. Then there is real need. Inexpensive से मेरा क्या मतलब है? यानी कि उसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो, inexpensive के साथ साथ उसके पार्ट्स जो है वो सस्ते हों, डीलरशिप पे जो है वो चीज़ें अवेलेबल हों, और उसकी पर माइल जो फ्यूल कॉस्ट है वो मुझे ज़रा कम पड़े, और इसी तरह की दूसरी चीज़ें विल बी द रियल नीड. यानी कि मैंने अपनी स्टेटेड नीड तो बता दी कि मुझे इनएक्सपेंसिव कार चाहिए, लेकिन द रियल नीड वुड बी कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो, इसकी पार्ट्स मुझे सस्ते मिल जाएं, गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट कम हो. ये हमारी रियल नीड्स हैं. देन देयर आर अनस्टेटेड नीड्स. अनस्टेटेड नीड्स का मतलब ये है कि मैं उनको एक्सप्लिसिटली आपके साथ उसके बारे में बात नहीं करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, इसी कार की एग्जाम्पल को हम फर्दर लेके चलते हैं. जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जब मैं कार लेने जाऊं तो वो उस डीलर मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करे, मेरी बात को समझने की कोशिश करे, जो ऑप्शन अवेलेबल हैं मुझे बताए, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो मेरे लिए सेलेक्ट करने में मेरी मदद करे. दीज आर अनस्टेटेड नीड्स. जब मैं डीलर के पास जाऊं किसी पार्ट के लिए तो उसके पास वो पार्ट अवेलेबल हो. दिस इज ऑल्सो अनस्टेटेड नीड. देन देयर इज डिलाइट. डिलाइट इज अ कंडीशन जब आपकी कुछ नीड्स हों, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन हो, और उस एक्सपेक्टेशन से आपको ज्यादा मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मुझे एक इनएक्सपेंसिव कार चाहिए और मैं उसके साथ आपको फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस में डीवीडी प्लेयर अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको डीवीडी प्लेयर दे देता हूं, देन यू आर डिलाइटेड. आप खुश हो जाएंगे. एंड देन देयर आर सीक्रेट नीड्स. सीक्रेट नीड्स which you don't want to discuss, लेकिन back in your mind आप लोगों के जहन में वो होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो इस कार से इम्प्रेस होने चाहिए. इट शुड बी एन इनएक्सपेंसिव कार, सस्ती गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों में जाऊं तो वो इससे इम्प्रेस हों. दिस इज सीक्रेट नीड. यू वोंट डिस्कस इट, बट बैक इन योर माइंड आपके जहन में ऐसी कोई चीज चल रही होती है. तो दिस इज कॉल्ड सीक्रेट नीड. तो हमने देखा नीड की ये 4-5 किस्में हैं. व्हाट इज वांट एंड व्हाट इज डिमांड. नेक्स्ट अप इज टारगेटिंग, पोजीशनिंग एंड सेगमेंटेशन. हमारी टारगेट मार्केट क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है, और उसके बाद पोजीशनिंग क्या होती है. देखिए, जब भी हम कोई चीज मार्केट के लिए बनाते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज चेंज्ड. टुडे वी डोंट मेक एंड सेल, वी सेंस एंड रिस्पॉन्ड. देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, और इसमें फर्क करना चाहिए. मेक एंड सेल वाज द ओल्ड अप्रोच. जब हम लोगों के पास कुछ रॉ मटेरियल होता था, फिर हम उस रॉ मटेरियल को के साथ देखते थे कि हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज क्या हैं, हम किस चीज पे लेवरेज कर सकते हैं, हमारे पास क्राफ्टमैनशिप किस चीज की है, हम किस बंदे को जिसके पास स्पेसिफिक कोई आर्ट या क्राफ्ट है उसको एंगेज कर सकते हैं. यानी कि हम स्किल्ड लेबर, जिसके पास कोई स्पेसिफिक लेबर स्किल हो, उसको कैसे एंगेज कर सकते हैं. तो ये चीजें हम अपने माइंड में रखते थे, और देन वी स्टार्ट मेकिंग स्टफ, स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट्स. वंस वी आर डन विद दैट, फिर हम ये सोचते थे कि अब इसको बेचा कहाँ जाए, इसकी मार्केट कहाँ अवेलेबल होगी. हम उस मार्केट को तलाश करते थे और फिर उनको बेचने की कोशिश करते थे, या फिर कोशिश ये होती थी कि जिन लोगों को इसकी जरूरत ना भी हो, किसी तरह से उनको ये चीज बेची जा सके. So that was make and sell. Now this is the theory of marketing has evolved.
اب ہم وی سینس اینڈ ریسپونڈ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے. ونس وی نو کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے، دین وی کم اپ ود اے سولوشن، اور اس کے ارد گرد ہم ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں یا گیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مارکیٹرز کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو ٹو پش دا پروڈکٹ انٹو دا مارکیٹ. یو نو وٹ مارکیٹ وانٹس اینڈ یو میک اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ ڈیمانڈس. مطلب ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں کس قسم کا پروڈکٹ چاہیے، اور اس کے بعد ہم اسی طرح کا پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دس از کالڈ سینس اینڈ ریسپونڈ. جب آپ نے سینس اینڈ ریسپونڈ کرنا ہے تو اس کو آپ نے 3 اسٹیپس میں کریں گے. دا فرسٹ اسٹیپ وڈ بی سیگمنٹیشن. سب سے پہلے آپ سیگمنٹیشن کریں گے. Then you will identify your target market, and the last thing will be positioning. ہم one by one ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. جب آپ اپنی مارکیٹ دیکھتے ہیں، آپ یو وانٹ ٹو سینس اینڈ ریسپونڈ، تو سب سے پہلے آپ پوری پاپولیس کو دیکھتے ہیں، پاپولیشن کو دیکھتے ہیں. دین what you do is آپ اس میں اس کو سیگمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹیشن کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اینڈ اٹس اے ویری کمپلیکس اینڈ ریسرچ بیسڈ پروسیس. اس وقت ہم لوگ سیگمنٹیشن کے پورے پروسیس کو شاید نہ ڈسکس کر سکیں. ریزن بینگ یو ہیو ٹو ہیو اے پرائر نالج آف مارکیٹنگ ریسرچ، کنزیومر سائیکالوجی، کنزیومر بیہیویئر، اور پھر ہم سیگمنٹیشن کے پورے پروسیس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ ریسرچ کیپیبلٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، کچھ اسٹیٹسٹکس کا نالج ہونا چاہیے. بٹ اوور آل وٹ وی ڈو از ہم پوری پاپولیشن کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کو سیگمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ مینیجبل چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسڈ آن سم اسپیسیفک کریکٹرسٹکس. اب سیگمنٹیشن کے کرائٹیریا بہت سارے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ ایج سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. ایج سیگمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ڈسائڈ کر لیں کہ ہم لوگوں کو پروڈکٹ کس ایج کیٹیگری کے لیے بنانا ہے. ایدر اٹ بی فرام سے 1 year to 5 year old, ٹین ایجرس کے لیے یعنی کہ 16 to 24, say middle age people from 40 to 55, یا senior citizens from 65 to above. تو یہ ایج سیگمنٹیشن ہو گئی. پھر جینڈر سیگمنٹیشن بھی کی جا سکتی ہے. جینڈر سیگمنٹیشن فار ایگزامپل آپ پروڈکٹ میلز کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا فیمیلز کے لیے بنانا چاہتے ہیں. آپ کا پروڈکٹ میل اورینٹیڈ ہے یا فیمیل اورینٹیڈ ہے. لیٹس ڈو دی سیگمنٹیشن بائی ایگزامپل. فار ایگزامپل جیسے میں نے اپنے پریویس لیکچر میں یوتھ پیکج کا ذکر کیا تھا. یو فون کا یوتھ پیکج ہیز اے ٹارگیٹ مارکیٹ، اور ٹارگیٹ مارکیٹ ینگسٹرز ہیں. بٹ اٹ آلسو ہیو اے پوسٹ پیڈ پیکج. پوسٹ پیڈ پیکج کا مقصد ان لوگوں کو، ان مڈل ایج مڈ کیریئر لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے who can afford a postpaid connection. That is your target market based on age. اسی طرح جینڈر کی بیس پہ بھی آپ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. جینڈر کی بیس پہ سیگمنٹیشن کا طریقہ یہ ہے. فار ایگزامپل فیئر اینڈ لولی واز predominantly a female product. اسکن وائٹنگ کریم ہے جو فیمیلز یوز کرتی ہیں. بٹ ریسنٹلی they have realized men are also conscious about their looks, and they are using the same Fair and Lovely. However, there is a social stigma attached to using female cream. It's pink in color, with pink packaging. Men are shy enough to buy them over the counters. لڑکے اتنے کچھ ہمارے ملک کے شائع ہیں اور وہ کاؤنٹر پہ جا کے فیئر اینڈ لولی اپنے لیے پرچیز کرنا عجیب سا سمجھتے ہیں. اینڈ یو مسٹ ہیو سین ان یور پیئرز، اگر کوئی لڑکا فیئر اینڈ لولی یوز کر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دے ریئلائز دیٹ اینڈ دے ہیو لانچڈ فیئر اینڈ لولی مین، جو
مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں. سو اٹ واز پریڈامنٹلی فیمیل اورینٹڈ پروڈکٹ. اسی طرح انہوں نے ایک میل اورینٹڈ پروڈکٹ بھی بنا دیا. اس طرح سے بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو اسپیسیفکلی فیمیلس کے لیے یا اسپیسیفکلی میلس کے لیے بنتے ہیں. فار ایگزامپل دا کاسمیٹک انڈسٹری از پریڈامنٹلی فیمیل اورینٹڈ کیونکہ مارکیٹ براڈ ہے, کسٹمر سینسٹیوٹی زیادہ ہے, کسٹمر وڈ ریسپونڈ ٹو اٹ. فار ایگزامپل none of the boys or should I say most of the boys would not respond to something like a lipstick ad. اسی طرح بہت ساری ایک چیزیں ایسی ہیں which are male oriented, جیسے razors ہیں. Razors would attract for example 5 blade razor or 6 blade razor would attract attention of predominantly men. تو اسی طرح اس سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ سیگمنٹیشن جینڈر کی بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سائیکوگرافکس پہ, ڈیموگرافکس پہ, کلچر پہ, ریلیجن پہ, ایتھنیسٹی پہ آپ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیوگرافیکل سیگمنٹیشن میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کی مارکیٹ ہے, پھر آپ کی یورپ کی مارکیٹ ہے, نارتھ امریکہ کی مارکیٹ ہے, افریقن مارکیٹ ہے. تو جب آپ جیوگرافیکل سیگمنٹیشن کر رہے ہیں تو اس کے بھی ریزنز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی فوڈ کمپنی میں ہیں تو یو نو کہ over when you change from one geography to another geography, the taste also changes. For example, KFC would not taste same in Pakistan, Europe and America. ان تینوں جگہوں پہ KFC کا ٹیسٹ فرق ہے. We as South Asians ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے کھانوں میں ذرا مسالے تیز ہوں. اسی طرح یورپینز would like their chicken to be fried, لیکن اس پہ کرمز کم ہونے چاہیے and it should not be very spicy. Canadians and Americans have a totally different taste palette, اور وہ they prefer their chicken to be juicy, tender and with crumbs but less spices. تو اسی طرح جغرافی کے بیسس پہ بھی ہم لوگ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. Once you're done with segmentation, then the next step is targeting. ہم لوگ سیگمنٹیشن کر کے وہیں پہ رک نہیں جاتے. ہم پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں, کون سی مارکیٹ موسٹ لوکریٹو ہے, یعنی کہ جو ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے, کس مارکیٹ کو ہم صحیح طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں, یعنی کہ وی ہیو ڈیولپڈ دا کیپیبلٹیز کہ ہم لوگ اس مارکیٹ کی نیڈز ہم نے پہلے بھی بات کی, اینڈ وانٹس, ان کو سیٹسفائی کر سکیں گے. تو وی چوز دا بیسٹ مارکیٹ. جو بھی ہمارے پاس مارکیٹس ہوتی ہیں, جو بھی مارکیٹس اویلیبل ہیں, ان میں سے بیسٹ پاسبل مارکیٹ کو ہم چوز کر کے اس کے بعد اس پہ پوزیشننگ کرتے ہیں. ناؤ ہم نے مارکیٹ چوز کر لی, اب پوزیشننگ کی کیا ضرورت ہے. فرسٹ آپ از واٹ از پوزیشننگ, اور پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پوزیشننگ کی ضرورت کیا ہے. Positioning is a special place, a special unique place in the minds of consumer. جب آپ پوزیشننگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کنزیومر کے مائنڈ میں ایک ڈسٹنکٹیو پوزیشن ہو, جس میں ڈسٹنکٹیو اینڈ یونیک پوزیشن, جس سے وہ ہمارے پروڈکٹ کو دوسرے پروڈکٹ سے سیپریٹ کر سکیں. دس از کالڈ پوزیشننگ. لیکن دا کوشچن از, ہم پوزیشننگ کیوں کریں؟ وائی وی وانٹ اے ڈسٹنکٹ پوزیشن, ڈسٹنکٹ اینڈ یونیک پوزیشن ان کنزیومر مائنڈ. ہم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا سمپل سا آنسر ہے. ہم اب کبھی جب جائیں آپ کسی بھی سپر مارکیٹ میں, کسی ہائپر مارٹ میں,
So you will realize that there are number of brands. On average, ایک بڑا اچھا hypermart, they will have from 9,000 to 10,000 different products, different brands. تو اس ہائپر کمپٹیشن میں, اس فیئرس کمپٹیشن میں, جب آپ کے پاس چائے کی پتی کے 5-6 برانڈز اویلیبل ہوں, اس میں ڈفرینٹ ڈینامینیشنز اویلیبل ہوں, اگر آپ ایک کوئی مشروب خریدنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بہت سارے آلٹرنیٹیوز ہوں. فار ایگزامپل, اف یو وانٹ ٹو بائی اے باٹل آف فزی ڈرنکس, تو آپ کے پاس بے شمار آپشنز ہیں. تو ایسے کیس میں you need to position your products distinctively and separately from competition in the minds of consumer. یعنی کہ جب for example آپ کسی بھی ہائپر مارکیٹ میں جائیں تو when you think of fizzy drink, جب بھی آپ کسی کولڈ ڈرنک کے بارے میں سوچیں, then the first thing that should come into your mind is Coca-Cola. اگر ایسا ہو رہا ہے then Coca-Cola has distinctively positioned itself in your mind with respect to its competition. تو اس distinctive position کو ہم positioning کہتے ہیں. تو just to sum up, سب سے پہلے آپ اپنی ٹوٹل مارکیٹ کو سیگمنٹ کریں گے, اس سیگمنٹ میں سے موسٹ لوکریٹو کو چوز کریں گے which is called target market, اور پھر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے, اس کو سیل کریں گے, اس کے مائنڈ میں ایک ڈسٹنکٹیو پوزیشن ایکوائر کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو دا کمپٹیشن یو ہیو. تو دس از کالڈ segmenting, targeting and positioning. Next up, now what we want to discuss is offering and brands. Offering کو ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے what is value proposition. Value proposition کیا ہے؟ Value proposition is a set of benefit that satisfy some need. Value proposition is something which is not tangible, something which is not physical. It is a set of benefits جو consumer کو چاہیے to satisfy certain needs. For example, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ you have a need of clothing. تو value proposition would say کہ we will give you something which is very fine, very smooth and very warm. This is a value proposition. Now, offering is the intangible value proposition is made physical by an offering. جب ہم آفرنگ کی بات کرتے ہیں تو جب ہم کسی ویلیو پریپوزیشن کو کسی فزیکل آبجیکٹ سے چینج کرتے ہیں then it becomes a market offering. For example, ابھی ہم نے بات کی کہ clothing was the basic needs. Value proposition was کہ we will provide you something which is warm enough, which is silky smooth and which has fine fibers. This is our value proposition. And when it is made into a tangible quote, then it becomes a market offering. Value proposition ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا دیں گے. فار ایگزامپل ہم لوگ بات کرتے ہیں فیئر اینڈ لولی کی. فیئر اینڈ لولی کی ویلیو پریپوزیشن ہے کہ وی ول گیو یو کانفیڈینس اینڈ ability to rely on your natural talents, because you will have a fairer complexion and you will feel confident. This is the value proposition. اور اس کے پیچھے بیسک نیڈ کیا ہے؟ وہ سیلف بیوٹیفیکیشن کی ہے. لیکن اس کو ہم نے جو ویلیو پرپوز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یو ول فیل کانفیڈنٹ. اور اس کو جب ہم مارکیٹ آفرنگ میں کنورٹ کرتے ہیں تو دیٹ از دا ٹیوب جو آپ مارکیٹ سے جا کے پرچیز کرتے ہیں. دین واٹ از اے برانڈ؟ برانڈ از a market offering from a known source. برانڈ اس وقت ہوتا ہے کسی چیز کو برانڈ کہا جا سکتا ہے جب
ایک مارکیٹ آفرنگ کا سورس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. فار ایگزامپل, گیٹنگ بیک ٹو دا کوٹ ایگزامپل, جب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس کوٹ از فرام نیکسٹ, دس کوٹ از فرام سے مارکس اینڈ اسپینسرز اور کوئی اور نون برانڈ, تو اٹ بیکمز اے برانڈ. یعنی کہ when I say کہ we will provide you a warm, silky, smooth coat, it becomes a value proposition. When I make that quote, it becomes a market offering. اور at last جب میں اس پہ ایک ٹیگ لگا دیتا ہوں کہ this quote is from Marks and Spencers, then it becomes a brand. تو اس کو ہم برانڈ کہتے ہیں. برانڈنگ کی بہت پرانی ہسٹری ہے. برانڈنگ لفظ برانڈر سے نکلا ہے. پرانے وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ اپنی کیٹلز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اپنے جانوروں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ان کو برانڈ کیا جاتا تھا. یعنی کہ ان کے اوپر ایک نمبر لگایا جاتا تھا ان کی سکن کو جلا کے. وہاں سے یہ ٹرم ایوالو ہوئی ہے. اینڈ وین یو برانڈ یور کیٹل, دین یو کین آئیڈینٹیفائی کہ یہ فلانے صاحب کی گائے ہے یا فلانے صاحب کی شیپ ہے. تو اسی طرح برانڈنگ کا کانسیپٹ ایوالو ہوا, اور جب ہم کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کس سورس سے بلانگ کرتی ہے, اس کا سورس کیا ہے, اس کا مینوفیکچر کیا ہے, دین اٹ از کالڈ اے برانڈ. ناؤ the next thing جو میں آپ کے ساتھ ایگزامپل شیئر کرنا چاہ رہا تھا, دیٹ از کوکو کولا. کوکو کولا ایک ویلیو پریپوزیشن ہے. ویلیو پریپوزیشن, a refreshing beverage which will revitalize your day, جو آپ کو شیئر کرنے کی دعوت دیتی ہے, جو it says open happiness, یعنی کہ when you open a bottle you will share it with your family and you will share happiness with the family. This is the value proposition. Then it becomes a market offering when you take a glass bottle اور اس میں آپ beverage بھر دیتے ہیں and which is available in the market. That becomes a market offering. لیکن جب اس کے اوپر آپ کوکو کولا لکھ دیتے ہیں تو it becomes brand called Coca-Cola. سے اگر ہم اسی طرح ایک ہی فار ایگزامپل پیٹ بوٹل لیتے ہیں 2.5 لیٹر کی یا 2.25 لیٹر کی, اٹ از دا سیم پیٹ بوٹل, اس کے اندر کالا پانی بھرا ہوا ہے, بٹ اٹ کوڈ بی پیپسی, اٹ کوڈ بی کوک. جب اس کا سورس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس بلیک بیوریج کا سورس کیا ہے, دین اٹ بیکمس اے برانڈ. Next up is what is value and what is satisfaction. Value is the sum of tangible and intangible benefits and costs. Value کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ value is something which is آپ کے جتنے بھی آپ کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں اس کے جتنے بھی benefits ہیں, either it be tangible or intangible, اس میں سے آپ اس کی کاسٹ کو مائنس کر دیں. اگر کاسٹ کو آپ جب مائنس کر دیں تو اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں, مطلب اگر بینیفٹس آر گریٹر دین کاسٹ تو کیا افیکٹ ہوتا ہے, بینیفٹ از ایکول ٹو کاسٹ تو کیا افیکٹ ہوتا ہے, اینڈ بینیفٹ آر لیس دین کاسٹ تو کیا افیکٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس ضرور کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسٹمر ویلیو ٹرائیڈ کیا ہے. کسٹمر ویلیو ٹرائیڈ از اے کمبینیشن کوالٹی, سروس اینڈ پرائس. جب بھی آپ کسٹمر کوئی چیز کو ویلیویٹ کرتا ہے, اس کی ویلیو کو جج کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ اس چیز پہ جج کرتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے, سروسز کیسی پرووائڈ کی گئی تھیں, اور پرائس کیا ہے. Quality is based on your perception. For some person, ایک چیز کی کوالٹی اچھی ہو سکتی ہے, لیکن وہی چیز کسی اور کے لیے انفیریئر ہو سکتی ہے. اگر آپ کی انکم زیادہ ہے تو آپ کو ایک چیز انفیریئر کوالٹی کی لگے گی,
لیکن کسی کی انکم کم ہے, پرچیزنگ پاور کم ہے, یا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے کوالٹی کا, تو اس کے لیے شاید وہ کوالٹی ڈفرینٹ ہو, اس کے لیے شاید وہ سپیریئر کوالٹی ہو. سو سب سے پہلے آپ کسی چیز کی کوالٹی پہ جج کرتے ہیں, اس میں کرافٹ مین شپ کیسی ہے, اس میں کام کیسا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹس تو نہیں ہیں, کتنا فائن ورک ہوا ہے. دس از کالڈ کوالٹی. دین دا سروس, آپ کو وہ چیز پرووائڈ کیسے کی گئی تھی, ور یو ہیپی وین یو گاٹ دیٹ تھنگ. تو دس از کالڈ دا سروس. ایون کہ آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ سروس اسکیپ کیسا تھا, یعنی کہ جس سروس فیکٹری میں آپ گئے تھے, فار ایگزامپل آپ جہاں پہ کوئی پروڈکٹ دیکھنے گئے تھے یا پروڈکٹ لینے گئے تھے, اس کی سے آپ سونی سینٹر جا رہے ہیں, تو اس کا لے آؤٹ کیسا تھا, ور دا پیپل فرینڈلی, انہوں نے آپ کو کس طرح سے ڈیل کیا, کس قسم کی سروسز انہوں نے آفر کی, were they polite enough to tell you everything about anything you ask, انہوں نے کیا آپ کو سارے آپشنس بتائے, پرائسز کیسی تھی. دین یو آلسو تھنک اباؤٹ کہ وہاں پہ جو چیزیں اویلیبل تھیں ان کی پرائس, what do you expect کہ جب آپ سونی سینٹر میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ دیکھنے کی کوشش, یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ان کی پرائسز کیا تھیں, کیا پرائسز ور جسٹیفائڈ, یعنی کہ جو آپ نے کوالٹی دیکھی, جو آپ نے سروس دیکھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ پیسے چارج کر رہے ہیں اٹ واز آل رائٹ اور ناٹ. تو ان تین چیزوں پہ آپ اپنی ویلیو ججمنٹ بناتے ہیں کہ واٹ از the value of a certain product. Now, satisfaction reflects a person's judgment of product's perceived performance in relation to expectation. یعنی کہ آپ نے پرفارمنس کیسی پرسیو کی ہوئی تھی, کیا آپ سوچ رہے تھے اس کے بارے میں کہ یہ کیسا پرفارم کرے گا, اس کی پرفارمنس ایکسپیکٹیشن کیا تھیں اس پروڈکٹ کی. فار ایگزامپل آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کم از کم 5 سال تک ٹی وی چلے گا, اگر وہ 5 سال تک نہیں چلتا, یعنی 2 سال بعد خراب ہو جاتا ہے, then you are not satisfied. تو ہم 3 چیزوں کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اگر کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز یا کسٹمر کے جو sum of tangible and intangible benefit is greater than the cost, then you are delighted. آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے پے کم کیا, the cost was less اور benefits کافی زیادہ تھے, you are delighted. اگر benefits and costs are equal, then you are satisfied. آپ satisfied feel کرتے ہیں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں and you feel کہ جو benefit ہے اس پروڈکٹ کا that is less than the cost you have paid, then you are disappointed. For example, let's take an example of a cell phone. You all have cell phone. اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ this is a cell phone, it's a PDA as well, it can manage your emails as well, اور اس کی کاسٹ 10,000 روپے ہے. You think کہ it goes with my style state. These are the benefits, the tangible benefits, کہ آپ کو ایک فون مل رہا ہے, وہ PDA بھی ہے. Then there are intangible benefits, کہ it goes with my style statement, یہ ایک اچھا فون ہے, یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کی سوسائٹی میں آپ کو موو کرنے میں ہیلپ کرے گا, and it gives a style statement about you. These are intangible benefits. And then you see the cost is around 10,000. So you say کہ ٹھیک ہے, اچھا فون ہے, اسٹائل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی جاتا ہے, 10,000 I can afford. Then you think the benefits are greater than the cost. You are delighted, you are happy. But if you think کہ ٹھیک ہے اس میں سب کچھ ہے تو صحیح, but it doesn't go with my style statement,
لیکن 10,000 کا فون ایسا ملنا بھی مشکل ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اوکے آئی ایم ناٹ ویری ہیپی ٹو بائی اٹ, لیکن اٹ ول سرو دا پرپز, فون چاہیے مجھے, اٹ ول سرو دا پرپز, دین یو آر سیٹسفائڈ. لیکن اگر ایک چیز آپ ایک فون خریدتے ہیں which does not have the features you want, plus it doesn't go with your style statement, یہ آپ کو کوئی social push نہیں دیتا, then even then if you buy it for some reason اور آپ گھر لے کے آتے ہیں, you will feel disappointed کہ شاید میں نے یہ فون لے کے غلطی کی. تو کسٹمر سیٹسفیکشن کے 3 لیولز ہو سکتے ہیں. One is you are disappointed, one is you are satisfied, and the other is you are delighted. Next up, I just wanted to share the example of Lipton. بہت سارے لوگ آپ لوگوں میں سے لپٹن یوز کرتے ہیں. لپٹن کیوں یوز کرتے ہیں, کس وجہ سے یوز کرتے ہیں, do you feel disappointed, do you feel delighted, or are you just satisfied? Please take some time. اگر آپ لپٹن کے یوزر ہیں یا آپ کے ارد گرد کوئی لپٹن کا یوزر ہے, ask them. دیکھیے مارکیٹنگ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو دس ریئل لائف پروونگ از ویری امپورٹنٹ. آپ لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھیں اور اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں. سو یور ٹاسک وڈ بی, آج آپ لپٹن کے یوزرز سے بات کریں. اگر آپ خود یوزر ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ whether you are satisfied with the product, whether you are delighted with the product, یا you are disappointed, you are dissatisfied. اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹینجیبل یا انٹینجیبل بینیفٹس جو ہے وہ آر ناٹ دا سیم یا کم ہیں؟ تو ان کا سمیشن افیکٹ کیسا ہے؟ تو جسٹ تھنک اباؤٹ دس and it will give you a more clearer idea of what is customer satisfaction. Next up is marketing channels. جب بھی ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں we are dealing with 3 different channels. One is communication channel, then the other is distribution channel, and the third one is service channels. سو سب سے پہلے ہم کمیونیکیشن چینلز کو ڈسکس کرتے ہیں. کمیونیکیشن چینلز وہ چینلز ہیں جس سے آپ مارکیٹ کے ساتھ, اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ کسی طریقے سے کنزیومر کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ کیا ہے اس میں, یا آپ نے پروڈکٹ میں نئے فیچرز کیا ایڈ کیے ہیں, دس از کالڈ کمیونیکیشن چینل. ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اپنے کنزیومر سے فیڈ بیک کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ آلسو کمز انڈر دا کمیونیکیشن چینل. کمیونیکیشن از اے ورڈ وچ مینز ٹو وے انفارمیشن فلو, یعنی کہ میرے سے آپ تک انفارمیشن جائے اور آپ سے مجھ تک انفارمیشن آئے. دس از کالڈ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کین ناٹ بی اے مونولوگ, یعنی کہ ایک طرف سے بات نہیں ہونی چاہیے. کمیونیکیشن از آلویز اے ڈائلاگ, این انفارمیشن فلو فرام بوتھ سائڈس. تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنی انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم انفارمیشن اپنی کمیونیکیٹ کرتے ہیں فرام ٹیلی ویژن ایڈز, فرام ریڈیو ایڈز, فرام سوشل میڈیا, فرام بلاگس اور ڈفرینٹ سورسز سے, اینڈ دین وی کلیکٹ فیڈ بیک. فیڈ بیک کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. فیڈ بیک ہم اس طرح کلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی سروے کر سکتے ہیں. سروے کے علاوہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ پہ ایک فیڈ بیک پیج دے سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو اے ٹول فری نمبر اینڈ یو کین کانٹیکٹ اس اینی ٹائم یو وانٹ. فار ایگزامپل یونیلیور اپنے پروڈکٹس پہ یونیلیور رابطہ نمبر دیتا ہے. یونیلیور رابطہ نمبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹول فری نمبر پہ جب چاہیں یونیلیور کے کسی
ایگزیکٹو سے بات کر سکیں اور ان کو اپنی گریونسز یا فیڈ بیک سے آگاہ کر سکیں. تو فیڈ بیک کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. فیڈ بیک کا ایک اور طریقہ از دا سیلز ڈیٹا یو جنریٹ. جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو خریدتے وقت جو آپ سیلز ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں دیٹ از آلسو ون وے آف فیڈ بیک. یعنی کہ مارکیٹ کیسے رسپونڈ کرتی ہے کسی پروڈکٹ کو, دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف فیڈ بیک. فیڈ بیک کا اور طریقہ ایک آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں, آپ کے چینل مینیجرز ہیں, یعنی کہ جو آپ کے ریٹیل چینل کو مینیج کر رہے ہیں یا ہول سیلرز ہیں, وہ بھی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ مارکیٹ کیسے اور کس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے, کیا سیزنل افیکٹ ہیں, ٹرینڈز کیا ہیں مارکیٹ میں. تو یہ سب چیزیں آپ کے کمیونیکیشن چینل میں انکلوڈیڈ ہیں. دین دیر از ڈسٹریبیوشن چینل. Distribution channel is the channel whereby you distribute your product. Distribution کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. For example, you can have a direct channel and you can also have an indirect channel. Direct channel میں marketing companies یا جو manufacturer ہیں وہ خود اپنا پروڈکٹ فائنل کنزیومر تک لے کے جاتے ہیں. For example, K&S خود چکن پروڈیوس کرتے ہیں, دین دے سلاٹر دیم, پریپیئر دیم, اور ان کے اپنے اسٹورز بھی ہیں. دین دیر از این انڈائریکٹ چینل. انڈائریکٹ چینل میں آپ وی آر اگین ٹیکنگ دا ایگزامپل آف K&S جو ہول سیلر کو دیتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹر کو دیتے ہیں, اینڈ ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ فائنل ریٹیلر کو دیتے ہیں, اینڈ ریٹیلر سے جا کے آپ خریدتے ہیں فائنل پروڈکٹ. لیکن اسی طرح ایک ہائبرڈ چینل ہوتا ہے whereby you have both channels side to side. اور K&S کی اگین ایگزامپل لے رہے ہیں ہم کہ K&S کا وہ چینل, K&S کا اصل ڈسٹریبیوشن سسٹم is a hybrid whereby they have direct as well as indirect operations. ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن میں وہ اپنے اسٹورز کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور انڈائریکٹ ڈسٹریبیوشنز میں وہ اپنے ریٹیلرز کے تھرو پروڈکٹ اپنا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. دین دے آر سروس چینلز. سروس چینلز میں آپ کی وہ چینلز ہیں جو آپ کے پروڈکٹ کی سے ریلیٹڈ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں, گاڑی خریدنے کے بعد آفٹر سیل سروسز کے جو سینٹر ہیں دے آر یور سروس چینلز. سیم از دا کیس, آپ سونی کا ٹی وی خریدتے ہیں, سونی سینٹر پہ جائیے اور آپ اس میں ریپیئر اینڈ مینٹیننس تمام کام جو آفٹر سیلز کا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آفٹر سیلز کا جو چینل ہے یا سروس بیسڈ چینل ہیں, these are also a type of marketing channels. بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں جن کا پروڈکٹ ہی سروس بیسڈ ہے. فار ایگزامپل آپ TCS کو لے لیجیے, they have service channels. فار ایگزامپل آپ ان کے TCS کے آفس میں جاتے ہیں, اپنا envelope یا اپنا پارسل ڈپازٹ کراتے ہیں, how they deal with you, اور اس کے بعد آفٹر سیل سروسز کیا ہیں. آپ اپنا پیکج ٹریک کر سکتے ہیں, اپنے پیکج کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. دس از آفٹر سیل سروس. تو آپ کے مارکیٹنگ کے ایز آئی سیڈ 3 چینلز ہیں, کمیونیکیشن چینل, ڈسٹریبیوشن چینل اینڈ سروس چینل. موونگ فارورڈ وی وانٹ ٹو لک ایٹ مارکیٹنگ انوائرمنٹ. مارکیٹنگ انوائرمنٹ کیا ہے اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ کیسے چینج ہو رہا ہے, اور مارکیٹ انوائرمنٹ میں کیا کیا فورسز پلے کرتی ہیں. فرسٹ تھنگ از ڈیموگرافکس. ڈیموگرافکس ریلیٹ کرتے ہیں آپ کے پاپولیشن کے کریکٹرسٹکس کے ساتھ. فار ایگزامپل آپ کی پاپولیشن میں ایج مکس کیا ہے, آپ کی پاپولیشن میں جینڈر مکس کیا ہے, آپ کی پاپولیشن کا انکم لیول کیا ہے, آپ کی پاپولیشن جغرافیکلی کیسے ڈسپرسڈ ہے. These are all population information. Population information سے ہم اپنی future strategies کو ڈیوائز کرتے ہیں. As I said, marketing is not done in vacuum.
marketing is done in the real life environment. تو اگر ہم مارکیٹنگ ریئل لائف انوائرمنٹ میں کرتے ہیں تو ہمیں ان فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان از اے کنٹری ویئر بائی 60% آف پاپولیشن از یوتھ بیسڈ. تو جب بھی کوئی مارکیٹ اس مارکیٹ میں آنا چاہے گا تو اس کو اس ڈیموگرافکس کا اندازہ ہونا چاہیے. میجورٹی آف پاپولیشن آف پاکستان از رورل بیسڈ, تو اس کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. دیز آر آل ڈیموگرافک انفارمیشن which shape your marketing strategy. The next step is the economic information. Economic information سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی اکانومی میں جس میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں, کسی بھی جغرافیکل باؤنڈری میں, سے پاکستان, وہاں پہ لوگوں کی انکم لیولز کیا ہیں, انکم کتنی ہے, افورڈیبلٹی کتنی ہے, پرچیزنگ پاور کیسی ہے. یہ تمام چیزیں would play when you decide what you want to offer in the market. یعنی کہ آپ کی مارکیٹنگ آفرنگ جو ہوتی ہے, جو آپ کی مارکیٹ آفرنگ ہے, that will be shaped by the economic conditions of that country. پھر بہت ساری چیزیں ہیں which are dependent on your social structure and culture. These are socio-cultural variables. Socio-cultural variables بھی آپ کی مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ کیمپین اور آپ کی اسٹریٹجیز اور سلیکشن آف ٹولس تک کو افیکٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ بہت ساری چیزیں ہیں آپ پاکستان میں سیل نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل منی اسکرٹس پاکستان میں سیل نہیں ہو سکتے. ریزن بینگ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یو کی ناٹ سیل پورک ان پاکستان. ریلیجیسلی ایکسیپٹیبل نہیں, کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو سوشو کلچرل فیکٹرز آلسو پلے a very vibrant role in marketing. Then the other factor which has a deep impact on your marketing strategy is the natural resources or the natural environment. Climatic conditions کیا ہیں, آپ کے seasons کتنے ہیں. This also affects your marketing strategy. For example, جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس کی ایک آپریٹنگ رینج ہوتی ہے. فار ایگزامپل اف یو آر ڈیزائننگ اے لیپ ٹاپ, وہ کس کلائمیٹک کنڈیشن میں آپریٹ ہو سکتا ہے. ایدر اٹ از ول اٹ ورک ان -22, ول اٹ ورک ان +50, ہیومیڈیٹی کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے. تو دیز فیکٹر آلسو افیکٹ آپ کی پروڈکٹ ڈیزائن کیا ہے, آپ کی پروڈکٹ اسٹریٹجی کیا ہے, مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے, اور ڈسٹریبیوشن چینلز کیا ہیں. یعنی کہ ہاؤ دا کنٹری از انڈاؤڈ ود نیچرل ریسورسز. دین دا ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ, آپ کا کنٹری ای ریڈی کتنا ہے. دیٹ آلسو افیکٹس یور مارکیٹنگ اینڈ اپلائڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس وڈ پلے اے رول. فار ایگزامپل ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کنٹری میں بیسک ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر نہیں ہے تو آپ وہاں پہ موبائل بیسڈ سرویلنس سسٹم نہیں بیچ سکتے. سو آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ادھر ٹیکنالوجیکلی کتنا ایڈوانس ہے کنٹری, کتنا ای ریڈی ہے. یہ چیزیں آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو افیکٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل اف اے کنٹری ڈز ناٹ ہیو دا پراپر انفراسٹرکچر فار ورلڈ وائڈ ویب, probably it is not a very good idea کہ آپ وہاں پہ کوئی سوشل میڈیا بیسڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی اپلائی کریں. In a country which is e-ready and they have more internet users, probably اور ایسا ہوا ہے, Wispa is one of the case whereby they harness the power of social media. تو ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے وہاں پہ ایک برانڈ کا ریوائول کر سکتے ہیں. But in a country where there is no infrastructure, ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا. Then political and legal environment as well. Political اور legal environment ہمیں کیسے افیکٹ کرتا ہے. Political and legal environment has deep impact on the operation of businesses. For example, let's take an example of India. India میں جب بھی کوئی آرگنائزیشن اپنے آپریشن اسٹارٹ کرتی ہے تو دے ہیو ٹو ٹیک 30% آف دا پارٹس فرام اینڈ ود ان انڈیا, اینڈ ایٹ certain point of time they have to transfer the technology as well.
اسی طرح ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے مختلف کنٹریز میں، جہاں پہ مختلف باہر سے آنے والی آرگنائزیشن کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، آپ اپنا پروڈکٹ نہیں سیل کر سکتے. فار ایگزامپل، ٹیک دا ایگزامپل آف پاکستان. We are under a protectionist umbrella whereby we won't allow importing products, especially car products. یعنی کہ ہم گاڑیاں امپورٹ نہیں کر سکتے. ریزن بھی ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم لوگ پھلنے پھولنے دینا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے کچھ پولیٹیکل اینڈ لیگل باؤنڈریز ڈیفائن کی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری آئیڈیالوجی ہوتی ہیں جو پولیٹیکل بیسڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل، ٹو نیشن تھیوری. We cannot sell any product or sell ideas. As I said in my previous lectures, everything can be marketed, be it person, be it idea, experience, or services. تو ہم ایسی کوئی آئیڈیا پاکستان میں سیل نہیں کر سکتے which is against the political ideology of Pakistan. تو آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ مارکیٹنگ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، کچھ ہم نے جارگنز کو دیکھا، مارکیٹ اسپیس کو دیکھا، مارکیٹ پلیس کو دیکھا، اور اس طرح کے مختلف مارکیٹنگ کے آئیڈیاز کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم لوگ فردر انہی چیزوں کو دیکھیں گے، بیسک فنڈامنٹل مارکیٹنگ کے آئیڈیاز کو دوبارہ سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے. I think this is enough for today. Thank you very much for listening to me. I will talk to you next time in the lecture 4. Goodbye for now. Have a great day.